अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। सुखने इल्म की एक नई नशिस्त के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम माशरे के उस पहलू पर बात करेंगे जो शायद इतना अहम नहीं समझा जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बगैर कोई फ़र्द, कोई इदारा और कोई माशरा तरक्की नहीं पा सकता। कोई भी फ़र्द अकेला कामयाब नहीं हो सकता, उसे हमेशा ज़रूरत रहती है अपने इर्द गिर्द काम करने वालों की, ताकि वो उसकी हौसला अफजाई कर सकें, उसकी सपोर्ट कर सकें। और इस बात की तस्दीक इल्लामा इकबाल के शेर से भी होती है कि फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इम्तियाज़ अली रिजवी साहब। आप एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं। आपने बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस भी किया है और बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अपनी तालीमी फ़राइज़ को सरअंजाम दिया। आप 40 साल से ज़्यादा वसी तजर्बा रखते हैं। इसके अलावा आपने कुम ईरान में दरस खारिज तक तालीम भी हासिल की और अपनी इस तालीम को और माशरे और फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किया। आप बहुत से इदारों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। आप सीईओ हैं एम्स स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के, आप सीईओ हैं एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट सिस्टम के, आप प्रेसिडेंट हैं मावा ट्रस्ट के और चेयरमैन हैं नूर अल हुदा ट्रस्ट के। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आपने मुझे मौका दिया ग्लोरियस विजन स्कूल के स्टाफ के साथ ये बात करने का, जो मौका हमारे नासिर साहब ने प्रोवाइड किया है। मैं इनका भी मशकूर हूँ। इंशाल्लाह हमारी ये गुफ्तगू आज की यकीनन शायद आपके लिए मुफीद जो है वो साबित होगी, हमारे लिए भी मेरे लिए भी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जो मेरे तजर्बात है मैं आपके साथ ज़रूर इस मौजू पे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे साथ ग्लोरियस विजन स्कूल की टीम भी मौजूद है ऑडियंस के तौर पर। ग्लोरियस विजन स्कूल लाहौर के करीब एक देही इलाके में वाक़या है और इसमें 250 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। इस स्कूल की सरबराही जनाब नासिर साहब कर रहे हैं। मैं नासिर साहब को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, उनकी पूरी टीम को खुश आमदीद कहती हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि नासिर साहब इस प्रोग्राम का आगाज़ अपना पहला सवाल करके गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने मौजूद मेहमान डॉक्टर साहब का और उनकी टीम का इंतहाई दिल से मशकूर और ममनून है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें ये वक्त दिया और हमें इस काबिल समझा कि हम कुछ सीखने के जो है वो उनसे कुछ इस्तेफादा कर सके और सीखने के काबिल हो सके। खुसूसन ELMS टीम का मशकूर है, हमारे स्कूल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से शुक्रिया है कि जिन्होंने ये हमें ये सआदत नसीब फरमाई। आज हमारा जो बुनियादी सवाल था इस प्रोग्राम में ये था कि हम एक टीम वर्क काम करने में काफ़ी मुश्किलात दरपेश थी, तो एक टीम की अहमियत के ऊपर चाह रहे थे कि वो कुछ हमें बताया जाए। टीम वर्क जो है ना, ये कोई भी काम अंजाम देने के लिए नहायत ज़रूरी है और मेरा ख्याल है इस पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो इकट्ठे मिल के काम करता है। और दुनिया की तारीख़ आज सबको मालूम है कि इस तारीख़ में कोई भी अहम काम किसी एक शख्स ने नहीं किया, बल्कि उसके साथ हमेशा कोई बड़ी टीम होती है, वही मिल के उस काम को करते हैं। अलबत्ता ये कि लीड एक बंदा ज़रूर करता है, जिसको आप लीडर कहते हैं। मैं आपके इस सवाल के जवाब में और अहमियत में एक तो ये कि एक आयत कुरानी भी पढ़ना चाहता हूँ और एक शेख सादी का एक शेर है, वो भी शेर बल्कि पूरी वो है, तीन तीन अशार का एक मजमूआ है, वो पेश करना चाहता हूँ। उसको बुनियाद बनाता हूँ ताकि उससे थोड़ी सी आपको अहमियत का, इसका टीम वर्क का मालूम हो। और उसके बाद जो है ना, फिर हम जो भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह बाकी सवाल भी इसी नहज पे चलेंगे। जो कुरानी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आयत ये कहती है आपको कि अगर आप
اللہ کی مدد کریں گے تو وہ بھی آپ کی مدد کریں گے، اور یثبت اقدامکم، اور آپ کے قدموں کو وہ ثبات عطا کرے گا، یعنی آپ کے قدم جو مضبوط ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک اشارہ ہے قرآن حکیم میں انسان کو مل کے کام کرنے کا۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کی نصرت کی، اللہ کی نصرت، خود آپ دیکھیں ایک قدرت مند ہستی جو خود کی کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کی مدد کریں، اگر آپ کریں گے تو اس کے رزلٹ میں وہ آپ کی مدد کرے گا، یعنی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ پھر کیا، پھر ثبات قدم عطا پڑے گا۔ ثبات قدم آپ کا عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آپ جب کسی مشن کے لیے کام کرتے ہیں، کسی آبجیکٹو کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کام میں آپ کو سٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور سٹینڈ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ کو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ آج ہم اپنے گفتگو میں اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا تو ہم کام کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیوں ہوگا؟ جب ہم اس کی نصرت کر رہے ہوں گے، یعنی ہمارا مین آبجیکٹو اور مشن اور ویژن اللہ کے راستے کے لیے ہوگا۔ انشاءاللہ موقع ملا اگر کوئی سوال ہوا تو مزید بھی اس کی وضاحت کروں گا، کہیں اس میں لمبی بات نہ ہو جائے۔ دوسری بات جو ہے، جو شیخ سعدی کا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ فارسی کے اشعار ہیں جو کہ یو این او میں بھی لکھے ہوئے ہیں، یعنی اس حد تک، یعنی یو این او کی جو گیٹ ٹوگیدر ہے، اکٹھا ہے، وہ یہ ہے کہ بنی آدم آغائے یک دیگرند کہ در آفرینش ضیق گوہرند۔ یہ پہلا یہ ہے شعر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بنی نو آدم جو ہے وہ اعضائے یک دیگرند، یعنی ان کی مثال انسانی بدن کے جو اعضاء ہیں اس طریقے سے ہے کہ در آفرینش، یعنی ان کی جو تخلیق کی گئی ہے وہ ایک ہی گوہر سے ہے، یعنی اس کا جو ایٹم ہے یا اس کی جو بنیاد ہے، جوہر اس کا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ یعنی اس کی بھی رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ چوں عضو بی درد آورد روزگار، دیگر عضو را نہ ماند قرار۔ یعنی اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک عضو پہ درد ہوتا ہے، جیسے انسانی بدن ہے، ہاتھ میں اگر آپ کے درد ہے تو پاؤں کو بھی تکلیف ہوگی، اس کو بھی قرار نہیں آتا، وہ بھی مصیبت میں رہتا ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے ایک عضو کی پرابلم کی وجہ سے، تو پورا جسم اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور آخری شعر جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے اور شاید کم اس تک نظر گئی ہے لوگوں کی، پہلے شعر پھر بھی مشہور ہے، تو کز محنت دیگران بھی غمی۔ اگر آپ کی حیثیت ایسی ہو جائے کہ دوسروں کے غم میں، یعنی ان کی پرابلمز میں آپ بے غم ہو جائیں، یعنی آپ کو پرواہ نہ ہو، لاپرواہ ہو، نہ شاید کہ نامت نہند آدمی، تو پھر آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ کو آدمی کہا جائے، آپ کا نام جو آدمی رکھا جائے۔ یعنی اگر آپ آدمی ہیں، انسان ہیں، تو پھر آپ کو دوسروں کی پرابلمز میں شامل ہونا چاہیے، ان کی پرابلمز کو حصہ دار بننا چاہیے۔ تو جسٹ میں اس کو یعنی ٹیم ورک کو، اور آپ نے سوال کیا اس کی اہمیت کیا ہے، ایک اسی شعر کی حیثیت سے انالوجی لے کے آتا ہوں انسانی بدن کی۔ انسانی بدن کام کرتا ہے سارے اعضاء کے ساتھ، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہاتھ ہے انسان کے اپنا رول پلے کرتے ہیں، ٹانگیں ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، دل اپنا کام کرتا ہے، معدہ اپنا کام کرتا ہے، ریسپریٹری سسٹم میں پھیپھڑے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، دماغ اپنا کام کرتا ہے، حواس خمسہ ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں، اس سارے کا مجموعہ پھر انسان بنتا ہے۔ اگرچہ آپ برین کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، سوچ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سمجھ ہوتی ہے، تو اگر اس میں سے کوئی بھی عضو کام نہ کرے یا اپنا رول پلے نہ کرے پراپرلی، تو سارے ایک دوسرے سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ٹیم ورک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنا کر، پھر انسان کو عالم صغیر بھی کہا گیا عرفا نے، ایک چھوٹا عالم ہے۔ تو ایک انسان کے بدن کی مثال لے کے ہم چلیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا ایک رول جو ہے وہ پلے ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کی زندگی یا اس کا زندہ رہنا اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب یہ سارے اعضاء اکٹھے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن اس میں ایک پیچھے ایک فورس بھی ہوتی ہے جس کو آپ خون کہتے ہیں. خون رگوں میں گزرتا ہے، انرجی پہنچاتا ہے ہر اعضاء کو، تو پھر جا کے کہیں سارے جو ہے پارٹس جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور انرجی لیتے ہیں. کیونکہ جب وہ کام کریں گے تو ان کی انرجی بھی ریلیز ہوگی، انرجی ریلیز ہوگی تو پھر ان کو انرجی چاہیے ہوگی. تو یہ خون کا سسٹم جب تک پراپرلی کام نہ کرے تو وہ ان کو انرجی بھی نہیں مل سکتی. بہرحال یہ ہے اس کی اہمیت، اور اس اہمیت کو سمجھیں کہ سارے کام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے انجام پاتے ہیں. جی سر، بہت اچھی آپ نے بات کی. بے شک اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں. لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے آڈینس میں سے بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ایک اچھی ٹیم بنانے کے لیے انسان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، یہ اب آپ کی بات کا جو سوال کا محور ہے وہ چلا گیا ہے اس لیڈر پر جس کو یہ ٹیم بنانی ہے. دیکھیں، لیڈر جو ہوتا ہے نا، جو ٹیم بنا رہا ہوتا ہے، اس کو یعنی اپنے ٹیم کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے. جیسے ابھی یہ سیشن ہو رہا ہے آپ کا، یہ ٹریننگ کے پروگرام ہو رہے ہیں. یہ ٹریننگ کے پروگرام ٹیم بلڈنگ کے لیے ہی ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا موضوع ٹیم بلڈنگ نہ ہو. یہ تو ہمارا تو موضوع ہی یہی ہے نا، لیکن فرض کریں باقی جو ہے اس میں جو ہے نا یہ یعنی ہماری کلچر میں، یعنی پاکستانی کلچر جو ہمارے، ٹریننگز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. حالانکہ یہ بہت اہم ہے ٹریننگ، اگر خصوصاً ٹیم بلڈنگ کے لیے. اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے تو آپ کو ٹریننگز وغیرہ اس کی چاہیے ہوں گی. کہ ٹریننگ جو ہے نا وہ لازمی ہے، ٹریننگ کے بغیر آپ سمجھے ٹیم بلڈنگ نہیں ہوتی. لیکن ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنل آپس کے جو ریلیشن ہے نا اس کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوگا، تعلقات کو. یعنی دوستانہ ریلیشن شپ ہونے چاہیے، یعنی ٹیم کے، اس کو بھی بلڈ کرنے کے لیے اقدام کرنا پڑے گا. مثلا ایک اسکالر کی بات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ٹیم کی اتنی ٹریننگ کریں کہ وہ کہیں ڈبل سیلری پہ دوسرے لوگ اس کو آسانی سے ہائر کر سکیں. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ مثلا جو ڈبل سیلری پہ ہائر کر سکیں، اس والا وہ تو گیا آپ کے ہاتھ سے. لیکن سیکنڈری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا پیار دیں، اتنے اس کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائے. یعنی بہترین ٹیم بنانے کے لیے آپ کو اس کو ٹریننگ کرنی ہوگی، پریکٹیکلی سمجھانا ہوگا، چیزیں کرنی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا ماحول دینا ہوگا جو کہ جیسے ایک فیملی کے اندر ہوتا ہے. البتہ فیملی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک آئیڈیل فیملی آپ کہہ لیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کو کوئی غم آتا ہے تو اس میں سہارا بن رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی جو ہے اس میں وہ ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی نا، پھر ٹیم آپ کی بنتی جائے گی. لیکن اس سے ہٹ کے بھی تو میں نے آپ کو ایک اسکالر کی بات بتائی ہے، ہٹ کے جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ٹیم کو مشن اورینٹڈ کریں. یعنی آپ کا کلیئر ویژن مشن ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے لوگ جو ہے نا اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. مثلا ہر ادارے کا، ابھی آپ کا جو اسکول ہے، اسکول کا ویژن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ ویژن مشن سٹیٹمنٹ سے سٹیٹمنٹ نہ ہو، یہ ریالٹی بھی ہو، اور آپ کا ریئل ویژن ہو، ریئل مشن ہو. اور اس مشن میں آپ کا جو ہے وہ، جس سے میں نے بات کی تھی کہ یعنی ایسی چیز ہو جو کہ جس مادیات سے ریلیٹڈ نہ ہو. یعنی مادیات سے اگر ریلیٹڈ ہوگی، دیکھیں لوگ ٹیم جو ہے نا، میں صرف ایک جملے میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خصوصاً تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی بھی جگہ بھی ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہ ایسا نہ ہو، لیکن تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر لوگ آپ کے پاس تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھے آپ اچھی ٹیم نہیں بنا سکتے. لوگوں کو آپ کے پاس آپ کے مشن کو مشن سمجھ کر، اس کو ایک مقدس کام سمجھ کر، مقدس ہدف سمجھ کے آنا چاہیے. ممکن ہے ابتدا میں ایسا نہ ہو، ابتدا میں کوئی تنخواہ کے لیے آئے، لیکن آپ نے ٹریننگ کے ذریعے
تربیت کے ذریعے یہ چیزیں لوگوں میں انڈکٹ کرنی ہیں. انسانوں کی فطرت جو ہے نا وہ پاک ہوتی ہے، اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے. اگرچہ وہ میں سمجھتا ہوں کوئی الہادی لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ضمیر ہے انسان کا، روح ہے. تو وہ روح جو ہے نا آپ نے ان کے اندر انڈکٹ کرنی، اس کو جگانا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں ایک مشن کے لیے کام کر رہا ہوں. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک شخص کے لیے کام کر رہا ہوں جو اس کا کاروبار ہے اور اس کے کاروبار میں اس کو فائدہ ہوگا، وہ اپنی جیبیں بھرے گا، ہماری صلاحیتیں اس میں استعمال ہوں گی، اور ہمیں تنخواہ وہ کم دے رہا ہے یا ہمیں فلاں یہ کر رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو ٹیم پھر وہ ٹیم بنتی نہیں ہے. یعنی وہ جو میں نے آپ کو نا خون ہے، جو بدن کے اعضاء میں خون گردش کر رہا ہوتا ہے، وہ مشن ہوتا ہے، مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے اور آپ کو انرجی دیتی ہے. یہ انرجی آپ کو جو اگر نہیں ملے گی تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ٹیم جو ہے نا وہ مضبوط ٹیم نہیں بن سکتی، وہ کمزور ہوتی جاتی ہے. کمزور ہونے کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹنے کے بعد جو آپ کا پورا نظام ہے وہ سمجھے ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے. آپ کے سوال کا یقین شاید میں جواب دے پایا ہوں. جی جی بالکل ضرور، آپ نے بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھایا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کسی بھی ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں مشن ویژن ٹریننگ اور جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹیم ورک اتنا اچھا نہیں چلتا. شاید اس میں خلوص کی کمی ہوتی ہے لوگوں کے اندر. تو آپ کے خیال میں خلوص کو کیسے ہم اجاگر کر سکتے ہیں کسی کے اندر، تاکہ وہ واقعی ان چیزوں کو جس کو سربراہ کسی ادارے کا سمجھانا چاہتا ہے اپنی ٹیم کو وہ اچھے سے سمجھ بھی سکے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں، ہم نبی کریم کی پاک ذات سے وہ توسل کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ہمارے رسول کی جو زندگی ہے ہمارے لیے اسوہ ہے. یعنی اسوہ سے مراد ہے کہ وہ اسی کو ہم نے کاپی کرنا ہے. یقیناً یہ رسول کے بارے میں ہے، لیکن ہر لیڈر کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو کام آپ کسی سے لینا چاہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ وہ بات کیوں کرتے ہو جو آپ خود نہیں کرتے. اگر آپ نے لیڈر کی اصلاح سے سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اگر آپ خود وہ کام نہیں کرتے تو آپ دوسروں سے بھی اس کی توقع نہیں رکھیں. اس لیے جو ایک لیڈر ہے اس کو وہ سارے کام آنے چاہیے، سارے کام وہ کر سکتا ہو جو وہ اپنی ٹیم سے کروانا چاہتا ہے، اور اس کو اس میں کوئی آر نہ ہو. ایک مثال میں دیتا ہوں، اس سے تھوڑا سا شاید بات مزید واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مثلاً فرض کریں ایک لیڈر ہے، وہ یہ طے کرتا ہے اپنے لیے کہ میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں یا اپنے ادارے میں صفائی چاہتا ہوں کہ ادارہ میرا صاف ستھرا رہے. اس میں فرض کریں اسکول ہے، اگر اسکول میں بچے ہیں وہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کھاتے ہیں، ریپر پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں چیزیں نہیں ڈالتے. فرض کریں اس چھوٹی سی بات کو، یعنی اس ویلیو کو وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں کرنا چاہتا ہے، اپلائی کرنا چاہتا ہے یا امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو خود اس کو اس کا حصہ بننا چاہیے. فرض کرو وہ کہیں سے جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک ریپر پڑا ہوا ہے یا ایک تھیلا پڑا ہوا ہے یا پلاسٹک کا وہ پڑا ہوا ہے، تو وہ خود اٹھا کے اس کو ڈالے. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ تو سویپر کا کام ہے اور سویپر اس کو کرے گا. خود اس کا حصہ بن جائے. جب وہ خود حصہ بنے گا تو یقیناً اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ہوگی. ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا اس کے، مثلا یہ کہ لیڈر اس طرح کرے کہ آ کے ڈانٹنا شروع کر دے سویپر کو یا باقی اور لوگوں کو کہ دیکھو یہ گند پھیلا ہوا ہے، یہ فلاں، جب وہ خود اٹھانے لگے گا یہ ایک بہت بڑی تبلیغ ہوگی. اس سے بہت بہتر ہوگی کہ وہ ڈانٹ کر یہ کام کرے. تو وہ جب یہ کام کرے گا تو پھر اس کے بعد وہ لوگ موقع ہی نہیں دیں گے وہ لیڈر کو کہ وہ دوبارہ اس طرح سے آئے. لیکن اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے جو آبجیکٹو ہے نا وہ آپ کے کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ 100% آپ کو رزلٹ مل جائے، کہیں بھی ایسا نہیں. یہ بھی بلکہ ایک اصول کے طور پہ اس کو سمجھ لیں کہ آپ کو ایک آئیڈیل ضرور بنانا پڑتا ہے، جس کو میں نے کہا ہے اسوہ ہے. ایک اسوہ ضرور بنائیں، کچھ اصول بنائیں، لیکن اس کی طرف آپ کی حرکت ہونی چاہیے کہ آپ اس کی طرف چل رہے ہیں. یہ نہ سوچئے کہ آپ کو 100% وہ مل جائے گا، لیکن 100% نہیں ملے گا، 90% مل جائے گا، 80% مل جائے گا، 50% مل جائے گا، کچھ تو ملے گا. تو اس لحاظ سے ٹیم بلڈنگ میں بھی یہی پرابلم آتا ہے
کہ آپ چاہتے ہیں میری ٹیم موٹیویٹڈ ہو، میری ٹیم جو ہے وہ مشن اورینٹڈ ہو، وہ پیسے کے لیے مادیات کے لیے کام نہ کرے بلکہ مشن کے لیے کام کرے، آپ کا ہاتھ بٹائے. تو اس میں ہوتا ہے لوگ ایسے آ سکتے ہیں، وہ چلے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے 100% نہیں ہونا چاہیے کہ 100% لوگ چلے جا رہے ہیں یا 90 جا رہے ہیں. 10% ہونے چاہیے جائیں یا 20% ہونے چاہیے جو آپ کے اس کے ساتھ ساتھ نہ دیں آپ کا، یا نکل جائیں یا مادیت کے لیے کام کریں. لیکن اگر ریورس ہے تو پھر اس کا مطلب کچھ آپ کے اندر خامی ہے، یعنی لیڈر کو اپنے بارے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا اس مسئلے کے لیے. تو لہٰذا اپنے کام کو خصوصاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کریں، اور واقعی یہ صرف کہنے کی بات نہ ہو، یہ بھی اہم بات ہے، صرف کہنے کی بات نہ ہو. یعنی وہ جیسا ایسا کہتے ہیں آج کل یہ اسلامی ٹچ ڈال دیں، اسلامی ٹچ نہیں ڈالنا، بات ہے کہ ریالٹی بھی ایسی ہو. اور جب ریالٹی ایسی ہوگی تو یقیناً اس میں ثمر، خصوصاً ایجوکیشن کے مسئلے میں یہ بات ہونی چاہیے. لوگ ادارے بناتے ہیں، خصوصاً تعلیمی ادارے، آج کل بہت یہ ٹرینڈ ہے، کہتے ہیں بڑے اچھی کمائی کا ذریعہ. جب وہ کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے پھر آپ کا اسٹاف بھی سارا اسی آبجیکٹو کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں ان کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے وہ ادھر نکل جاتے ہیں. آپ کی ٹیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے بلڈ نہیں ہوتی. ٹیم کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے نا میرا بھی کام ہے، میں اس مشن کا حصہ ہوں اور میں اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. سر بات کر رہے تھے کہ مادی فائدے کے لیے لوگ کام نہ کریں بلکہ خلوص نیت کے ساتھ کام کریں. تو یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ ہم کیسے وہ کون سے اوصاف ہوتے ہیں کسی بھی انسان میں کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ شخص مادی فائدے کے لیے کام نہیں کرے گا؟ کیونکہ آج کل کے حالات میں تو ایسا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ہر شخص کی ضرورت ہے. تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مادی فائدے کے بغیر ہمارے ساتھ کام کر لے گا؟ مادی ضروریات انسان کی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کفالت ہے، لوگوں کے ذمہ ہوتی ہے، کام ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز نہ کرے. میرا مقصد جو کہنے کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ فرسٹ آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ طے شدہ بات ہے، یعنی طے شدہ بات سے مراد ہے کہ اسکالرس نے، مینجمنٹ کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھی ہوئی ہے کہ لوگ اپنی جاب کے ساتھ سٹک صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتے. ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن صرف ایسا نہیں ہوتا. جاب سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں کوئی سوسائٹی میں کوئی خدمت کر رہا ہوں. تو لہٰذا ایک تنخواہ ہونا، سیلری ہونا، اور وہ مارکیٹ کے حساب سے ہونا، یہ بہت ہی ضروری ہے. تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن صرف اور صرف اس کام کو دیکھیں، بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہو جی مجھے 9 to 5 جاب کرنی ہے، یا بس 9 to 2 جاب کرنی ہے، یا 8 to 2 جاب کرنی ہے. تو آدمی اس ٹائم کو پاس کرتا ہے اگر وہ صرف تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہو. اس کو پتا ہے جی مجھے تو مل جانا ہے. خصوصاً ایجوکیشن میں تو آپ کو کلاس روم میں آ کے کوئی نہیں دیکھ رہا نا، اگر دیکھ بھی رہا ہے تو سرسری ہے کہ آپ جیسا بھی بچے کو پڑھائیں آپ کو تو تنخواہ مل جائے گی پوری کی پوری. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ ریسٹرکٹ، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کو اپنی ٹیم کو پہلے دن سے ہی سمجھا دینا چاہیے، خصوصاً جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کی پرفارمنس کی بیس پر ان کو ترقی بھی ملے گی، ان کی پرفارمنس کی بیس پر ان کو جو میٹیریلسٹک بینیفٹ بھی ملیں گے، اور وہ دیں بھی انہیں. یعنی ہر، جس کو جملے میں کہا جاتا ہے، گھوڑے گدھے کو برابر نہ سمجھے. اور یہ البتہ ٹائم ٹیکن ہوگا، جب تک 1 سال نہیں گزرے گا یا چند اس میں نہیں گزریں گے تو آپ کو اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے، معلوم نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اپریشیٹ کرنا، اپریسیشن بہت ضروری ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یعنی جو بندہ کام کرے آپ کے یہاں، یا آپ کو ان کی وجہ سے کوئی ٹارگٹس آپ کے اچیو ہوں، تو اس کو سیلیبریٹ کریں. کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں، آپ سیلیبریٹ کریں. اسی طریقے سے اگر آپ کے آبجیکٹو میٹ نہیں ہوتے تو پھر بھی آپ اس کی برائی میں نہ شمار کریں، بلکہ اس کو لیسن لرن کے طور پر لیں کہ آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا، یا یہ جو فیلئر ہے اس کو کیسے آپ کس طرح سے دور کر سکتے ہیں.
مطلب میں ایک مثال دے دیتا ہوں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی، کہ فرض کرو آپ ٹارگٹ بناتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اکیلے لیڈر کو ٹارگٹس نہیں بنانے چاہیے. اپنی ٹیم کو بٹھائیں، ٹھیک ہے، ٹیم کے ساتھ بات کریں کہ فار ایگزامپل ایک پرابلم ہے آپ کے ادارے میں، فرض کرو ایبسنٹیز کا پرابلم ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت ایبسنٹ ہوتے ہیں، مثلا آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ 70% ہے فرض کرو. آپ ایک ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ود ان دس ایئر ہم نے اپنی اٹینڈنس کو فرض کریں 85 تک لے کے جانا ہے. اب یہ آپ ٹارگٹ بناتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، ٹیم آپ کی ایگری کرتی ہے کہ ہاں یہ آپ نے اچھا ٹارگٹ بنایا ہے، تو دین ان دا اینڈ آف دا ایئر اس کو ایویلویٹ کریں. اس میں ڈیٹا کلیکشن بہت ضروری ہے، اسی لیے بعض انسٹیٹیوٹ میں جو ڈیٹا کو رکھا نہیں جاتا نا، وہ اپنی پروگرس کو بھی نہیں مانیٹر کر سکتے. تو لہٰذا پروگرس مانیٹر ہونی چاہیے. فرض کرو اب یہ ٹارگٹ آپ نے بنایا کہ ہم نے اس سال 85% یا 90% یا 95% اٹینڈنس ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. تو اب آپ کیا کریں کہ یہ اچیو ہو جاتا ہے تو دین سیلیبریٹ اٹ. اور یہ کہ آپ اس کو پھر سیگریگیٹ بھی کریں، ہر کلاس وائز کریں، یا اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ڈپارٹمنٹ وائز کریں کہ فلاں کلاس میں تو اچیو ہو گیا، فلاں میں اچیو یہ نہیں ہوا. اس حساب سے جس جہاں نہیں ہوا اس کی ریزنس دیکھیں، بٹھا کے ٹیم ہی کو بٹھائیں، بات کریں کہ کیوں نہیں ہو سکا. یا فرض کریں خود الٹیمیٹ ٹارگٹ آپ کا تھا 95، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، نہیں ہوا لیکن آپ نے کوشش کی، محنت کی. اپنے محنت کو ایویلیویٹ کریں کہ یہ آپ کی محنت جو ہے وہ کہاں تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکی، اس کے ریزنز کیا تھے، یہ کریں. اس میں جو ایک چیز آتی ہے نا، اصل میں یہ اگزامپل آ گئی ہے تو میں سچ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو کلچر ہے نا تھوڑا سا، یعنی جب چونکہ ایمانیات کی کمزوری ہے، دینداری کی کمزوری ہے، ہم لوگ پھر فیک ڈیٹا ہی بناتے ہیں. فیک ڈیٹا سے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ڈیٹا پیور ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، اور ہر بندہ اس بات کو وہ کرے، وہ سمجھے کہ میں اگر وہ کہتے ہیں پراکسیز لگاتے ہیں اٹینڈنس میں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ عمومی بات ہے ہر ایک میں. جب تک آپ پیور ڈیٹا نہیں آپ کے پاس ہوگا، خالص قسم کا ڈیٹا نہیں ہوگا، آپ کو ڈیسیجن بھی لے سکتے اور نہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کو خیال رکھنا ہے ہر ایک کی مادیات کا بھی، ان کی ضروریات کا بھی، ان کی پرابلم کا بھی، اور ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہوگی تو جو ہمارے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارا ہاتھ بھی پکڑیں گے، ہمیں پرابلم ہماری جو ہے وہ سالو کریں گے. یعنی سائنٹسٹ جو ہے تک یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو ٹیم لیڈر ہے اس کو اپنی ٹیم کے بارے میں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کون سا کھانا پسند ہے. اس حد تک اس کو معلومات ہونی چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ انوالومنٹ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے ٹیم لیڈر کی اپنے سٹاف کے ساتھ اور لنک کے ساتھ. اس کو خوف نہ آئے. آپ دیکھیں نا، آپ خود سوچئے مثلا ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک باپ ہوتا ہے. باپ دو طرح کے باپ ہوتے ہیں، بہت سخت قسم کے باپ ہوتے ہیں. آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، آتے ہی خوف و ہراس گھر میں پھیل جاتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ کمروں میں گھس جاتے ہیں ڈر کے مارے. یہ ماحول کبھی بھی ترقی کا باعث نہیں بنتا. بچے خوف میں رہتے ہیں، نفرت بھی وہ پیدا کرتے ہیں باپ کے ساتھ. لیکن اگر باپ کے آنے کا انتظار کریں، گھر کے لوگ آئے تو اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں، اس سے پیار و محبت کریں، تو اس طرح کا ماحول آپ کو ہمیں اداروں میں بھی بنانا چاہیے کہ ایک فرض کرو لیڈر ہے، اس کے آتے آتے ہی خوف پھیل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، پیار پھیلنا چاہیے. میں تھوڑا سا یہ بات نکل آئی ہے تو ایک آپ کی اجازت سے ایک بات اور بھی کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ ولائی سسٹم ہونا چاہیے، ولایت کا سسٹم ہونا چاہیے. ولا کا مطلب ہے محبت. ہم حاکمیت کا سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں. آپ کہیں بھی کوئی بھی سسٹم ڈیولپ کریں تو وہ محبت کی بیس پہ ہونا چاہیے، ولایت کی بیس پہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ ولایت ہوگی تو پھر آپ کے سارے پرابلم جو ہے نا ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے سالو ہو جائیں گے. جیسے میں نبی کریم کی مثال دی، اسوہ حسنہ ان کو ہم نے بناتے کیوں بناتے؟ محبت ہے ان کے ساتھ. اگر یہ محبت نہیں ہو تو اسوہ کو بھی آپ نہیں لے کے آگے چلیں گے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا مشن اورینٹڈ کام یہ مانتا ہے قربانی. اس میں آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی جو ہے نا وہ ہر قسم کی ہے، وقت کی ہے، مال کی ہے،
جان کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا ایجوکیشن بھی تو لوگوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں. خیر یہ جان دینا، وقت دینا اور جو ہے مال بھی بعض دفعہ قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ انسان اس قربانی کو اسی وقت کرے گا جب ایک محبت ہوگی، ولا ہوگی، ولا کا سسٹم ہوگا، ولا کا خون ہوگا جو جسم کی رگوں میں چل رہا ہوگا، ورنہ نہیں کوئی قربانی دے سکتا. ٹھیک ہے نا. آج اب مثلا ہم ابھی آج کل جس دور میں گزر رہے ہیں، اس میں ایک جنگ بھی رہی ہے ایران اور امریکہ اسرائیل کی، تو اس میں لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ٹیم جو بنائی گئی تھی، جس ٹیم نے قربانیاں دی ہیں، کیا وہ ٹیم تنخواہ کے لیے کام کر رہی تھی؟ تنخواہ لیتی ہوگی یقیناً، ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ مشن کے لیے کام کر رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہمارا کیا مشن ہے، ہمارا کیا آبجیکٹیو ہے، ہمیں اس سے کیا عزت ملے گی، ہماری اس میں کیا انوالومنٹ ہے، اور ہمیں اس کے لیے قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی. تو اس لحاظ سے آپ جو بھی ٹیم بنائیں اس میں یہ ولا کا پہلو ضرور سامنے رکھیں، محبت کا پہلو رکھیں، اور اس میں لیڈر سے پیار بہت ضروری ہے. لیڈر کے ساتھ لنک جو ہے نا اس سے زیادہ، اور وہ اسی وقت ہوگا جب لیڈر خود اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالے گا. اگر وہ نہیں اپنے آپ کو ڈھالے گا تو پھر اس میں گرپ نہیں اتنی آتی. ٹھیک ہے نا جی. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. میں اگلا سوال پوچھنے سے پہلے یہ امید ظاہر کرتی ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے، جو میرے سوالات ہیں، وہ انہی کے ذہنوں کی عکاسی کر رہے ہیں. یہ ایک سوال پوچھنے کے بعد میں چاہوں گی کہ ہماری آڈینس میں سے بھی لوگ سر سے سوال پوچھیں، تاکہ ہم ڈائریکٹ ان کے ذہنوں میں جو چل رہا ہے ان کے جوابات جو ہے وہ موصول کر سکیں. سر، یہاں پر آپ نے بات کی، ساری بات میں مجھے جو ایک بات میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ٹیم کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، ٹیم کو موٹیویٹ کریں تو واقعی ہی اس کے بڑے فروٹفل ریزلٹس ملتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ موٹیویشن پازیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹیوٹی بھی کریٹ کر لیتی ہے. مثلا اس میں کمپٹیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ کمپٹیشن بعض اوقات پازیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ کانفلکٹس کو بھی جنم دیتا ہے. لوگ آپس میں تنازعات ہو جاتے ہیں. ہر بندہ بہتر جب پرفارم کرتا ہے، موٹیویشن اسے ملتی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ لیڈنگ رول بھی مل جائے، مجھے کچھ اور بینیفٹس بھی مل جائے. تو ان تنازعات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ کے رولز بالکل ڈیفائن ہوں گے، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، سوال بڑا اہم ہے. رولز آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. ہمارے انسٹیٹیوٹس میں عموماً رولز کلیئر نہیں ہوتے، لکھے ہوئے بھی نہیں ہوتے. یہ کرنا چاہیے. آپ رولز لکھیں، بنائیں، سب کو کنوے بھی کریں. یعنی عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ ایک بڑا مزاج ہے. کہیں بھی مثلا بینک اکاؤنٹ ہی کھول لیں گے، وہ سامنے پیپر رکھ دیتے ہیں، 15-20 ہوتے ہیں، یہاں سائن کرتے ہیں، یہاں سائن کرتے ہیں، یہاں سائن، وہ ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں سائن. یا انٹرنیٹ پہ بھی کوئی آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے تو وہ جی بس ایگری کرتے ہیں، پڑھتا کوئی نہیں ہے. یہ کلچر جو ہے نا ہمارے اس طرح سے آ گیا ہے کہ آپ اگر رولز بھی بناتے ہیں تو رولز پہ جب بتایا جاتا ہے یہ رولز ہیں تو ایسے سر بندہ سائن کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے رولز کو پہلے تو مسئلہ کمپائلیشن کا ہے، کمپائل کریں، کمپائل کرنے کے بعد ان کو آپ سائن کروائیں، یعنی کنوے کریں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کا جو ٹیم ممبر ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ رول کیا ہے. اور پھر تھرڈلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ رولز پر آپ عمل بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ رولز کو آپ وائلیٹ کریں گے، اس رولز کی ویلیو ختم ہو جائے گی، قانون کچھ نہیں رہے گا. مجھے اس میں زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ دار ہیں کہ جہاں پر بھی قانون اور اس کے انصاف کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں سارا سسٹم کولیپس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو لہذا آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کم از کم آپ کا ایسا ہو کہ رولز کلیئر ہوں، اس میں کوئی فیورٹزم نہ ہو، ان رولز کو فالو بھی کیا جائے اور اسٹرکٹلی فالو کیا جائے. اس میں آپ کی جو آج اعتراض بھی کچھ لوگ کریں گے آپ پر، کل آپ کی تعریف کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے انسٹیٹیوٹ کی بھی تعریف کریں گے کہ یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں رولز کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن آپ ایک کے پر رول تو اپلائی کریں، دوسرے پہ نہیں کریں، پھر اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوگی. یہ جو آپ نے کہا کانفلکٹس ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں زیادہ. البتہ ایگوز کا پرابلم ہے، وہ بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. وہ اخلاقی تربیت سے ہوگا. ہم اپنے انسٹیٹیوٹس میں، خصوصاً ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں، تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اور تربیت کو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں
تک ہو، صرف بچوں تک تربیت نہیں ہے، جب تک آپ کے اوپر اساتذہ اور اساتذہ کے ساتھ پھر لیڈرشپ کے ساتھ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں سارے اسٹاف کی جو سروس اسٹاف بھی ہے جو نیچے کام کر رہے ہیں لوگ، ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ان کو بھی اخلاقیات اور اس طرح کی چیزوں کی سیکریفائس، ایثار، یہ ساری ان کے اندر چیزیں جو ہے نا انڈکٹ ہونی چاہیے، پھر جو ہے نا آپ کو ایک اچھا وہ ماحول جو ہے وہ ملے گا۔ ایک اور بھی اس میں پوائنٹ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ترقی کا بھی فیکٹر کلیئر ہو بالکل، مثلا آپ کے اپنے اسٹاف کی تربیت ایسے ہونی چاہیے کہ فرض کریں آپ نے کچھ کوآرڈینیٹرز بنانے ہیں یا آپ نے کوئی اسٹاف ایسے اوپر کا بنانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ باہر سے لے کے آئیں، آپ اپنے اسٹاف کو ٹریننگ دیں، اس طرح سے ٹریننگ دیں اور ان کو اتنا میچور کریں کہ وہ اپ گریڈ ہو جائیں، کہ وہ پوزیشن سنبھال لیں اور ان کو احساس بھی ہو کہ ہم محنت کریں گے اور کام کریں گے اور اچھی پرفارمنس دکھائیں گے تو ہماری ترقی بھی ہوگی، اور ترقی کا مطلب مادی ترقی بھی ہوتا ہے اور ڈیزگنیشن کا بھی وہ ہوتا ہے اور رول بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ فیلنگ جو ہے نا سب کو آنی چاہیے کہ وی آر پارٹ آف دا آرگنائزیشن، وی آر پارٹ آف دی یو سی دا مشن۔ تو یہ جب ان کو پتہ ہوگا تو پھر وہ لے کے کام کو آگے بڑھیں گے اپنا کام سمجھ کر۔ لیکن اگر فرض کرو ان کو احساس ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہماری یہاں ترقی کا کوئی چانس ہے، نہ ہمارے آگے بڑھنے کو چانس، نہ ہمارے کو سیکھنے کا چانس ہے، تو پھر یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً ایجوکیشن سسٹم میں عموماً ینگ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا مثلاً باقی وہ ہیں، تو ان کی تو کیریئر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کیریئر بلڈنگ کے لیے ان کی ٹریننگ یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب ان کو فیلنگ ہوگی کہ ہم یہاں پہ کچھ سیکھ رہے ہیں، صرف ٹریننگ کا مطلب ٹریننگ جیسا اس طرح کے سیشنز نہیں ہے، خود کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں جب تک ان کو احساس نہیں ہوں گی تو وہ اپنے آپ کو وہ آئسولیٹڈ سمجھیں گے، ان کو پارٹ آف دا آرگنائزیشن نہیں سمجھیں گے، ان کو پارٹ آف دی آرگنائزیشن ہونے کی فیلنگ آنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ناصر صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ کی ٹیم میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو۔ السلام علیکم، میرا سر سے سوال ہے کہ ایک کامیاب ادارے کے لیے کیا کامیاب ٹیم کا ہونا ضروری ہے؟ اگر نہ ہو تو کیا وہ ادارے کامیاب نہیں ہو پاتا؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ذمہ داریوں پر۔ میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور وہ اکٹھے مل کے کام کرتا ہے۔ آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، ایک خاندان تو آپ کا ہوگا، ایک گھر تو ہوگا، وہ بھی ایک ٹیم ہوتی ہے، تو ٹیم کے بغیر وہ نہیں چلتا۔ میں نے بہت سارے سائیکالوجسٹ کو پڑھا ہے، ان سے باتیں کی ہیں، انسانوں کا آپس میں تعلق جو ہے نا وہ اس کی نفسیات کے لیے بہت ضروری ہے، انسان کی نفسیات کے لیے، نفسیاتی تربیت، ورنہ انسان نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے اگر وہ آئسولیشن میں رہے، اکیلا رہے۔ تو لہذا یہ کامیابی کا معیار ایک یہ بھی ہے کہ خود اس کی جسمانی اور روحانی ترقی ہو، اور جسمانی اور روحانی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا وہ خود اس کی یعنی باہر کی زندگی جو ہے سوشل لائف وہ بھی اس کی آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے کسی واقعی مشن اورینٹڈ کام کرنے سے بھی انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ مطلب پھر میں تھوڑی مثال چلنے لے آتا ہوں، مطلب ابھی جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ مثلا ایک مسلح بچھا کے کہیں پر عبادت کرتے رہتے تنہائی میں، اکیلے وہ غار میں چلے جاتے ہیں، غار میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کامیاب لوگ ہیں، لیکن کیا یہ کامیابی نہیں ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کے اندر آ کے کام کیا ہے، سوسائٹی کو بہتر بلکہ پوری دنیا کو بدلنے کا یا اللہ کا پیغام ان کو دینے کے لیے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ تو لہذا انسان فطرتاً جو اللہ کی تخلیق ہے، جو آفرینش ہے، جس کا شیخ سعدی کا میں نے شعر بھی آپ کے اندر پیش کیا تھا، اس فطرت اور آفرینش میں وہ اکٹھے کام کرنا چاہتا ہے، اور کیا ہی بہتر ہے کہ انسان ایسے مشن کے لیے کام کرے جو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام لے کر آئے۔ اور یقیناً سب لوگ جانتے ہیں کہ تعلیم دینا، علم کے لیے، علم کے پھیلاؤ کے لیے کام کرنا، بیداری کے لیے کام کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ تو کامیابی ممکن ہے، آپ کی میں بات کو بالکل رد نہیں کرتا،
کہ شاید انسان کو آئسولیشن ہے، لیکن اس کے حالات کے حساب سے ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں. لیکن جو عمومی حالات انسانوں کے ہوتے ہیں وہ اکٹھے رہنے میں ہے. اللہ کی تخلیق کا یہ حصہ ہے، یعنی اس نے انسان کو بنایا ہی ایسے کہ وہ مل کے کام کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اس سے آدمی کو فرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے. جی بہت شکریہ. کس آڈینس میں سے اگر کسی اور کا کوئی سوال ہے تو پلیز. جی السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ کلاس میں گروپ اسٹڈی کروانی چاہیے یا ہر بچے کو جو ہے وہ الگ سے بتانا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. کہ ہم تھوڑا سا اس کو مزید رخ اس کا اسکول کی اور تعلیم کی طرف کر لیتے کہ اسکول میں جو ٹیم ورک ہے وہ کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے اساتذہ کے لیے، یا پھر جیسے صاحب نے سوال پوچھا کہ بچوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو ٹیم ورک میں انوالو کرتے ہیں، گروپ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے کہ انڈیویجول ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی دیکھیے بچے جب اسکول آتے ہیں نا، تو اسکول آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ان کو درس جو سلیبس میں یا کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھانا ہے، بلکہ وہ پوری انوائرمنٹ سے سبق سیکھتے ہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹیم جو اوپر ہے ان میں کوآرڈینیشن ہے، کولیبریشن ہے، یہ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ انہیں بھی اپنی زندگی میں اکٹھے مل کر کولیبریشن کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ اوپر کی سطح پر، یعنی ہمارے ٹیچرز میں، باقی سٹاف میں لڑائی جھگڑے ہیں، ایک ٹیچر آتا ہے وہ کسی کی برائی کرتا ہے، دوسرا آتا ہے کسی کی برائی کرتا ہے، وہ ایک پہ وزن ڈال دیتا ہے کہ اس کی غلطی ہے، وہ دوسرے وزن ڈال دیتا ہے کہ اس کی غلطی ہے. اگر بچے دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرز عمل کو اپنائیں گے اور یہ ایک نیگیٹیوٹی ان کے اندر جنریٹ کرے گا. تو لہذا آپ کو شاید معلوم بھی نہ ہو، بلکہ اثرات تو خیر نظر آتے ہیں، لیکن یہ آپ تربیت کر رہے ہیں ان کی نیگیٹو معنوں میں اگر ٹیم میں کولیبریشن نہیں ہے. اور اگر ٹیم میں کولیبریشن ہے، اتحاد ہے اور ٹیم ورک اکٹھا کیا جا رہا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، تو بچوں کی اس میں جو ہے وہ تربیت بھی ہوتی ہے. اور یقیناً آپ جو ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز ٹیچنگ کی کرتے ہیں اس میں بہت اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو مل کر ٹاسک دیا جائے. سینئر کلاسز ہوتی ہیں، وہ سائنس پروجیکٹ بناتے ہیں، 3 4 5 بچے ہوتے ہیں، یا اسائنمنٹس بناتے ہیں یا کوئی اور پروجیکٹ کرتے ہیں. اس میں وہ جتنا بہتر آپس میں کولیبریشن ان کی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں پروجیکٹ میں وہ نظر آتا ہے آپ کو. اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ جو ہیں بچوں میں وہ آپ کو دیکھیں گے اس طریقے سے کام کرتے ہوئے. تو لہذا آپ ایک تربیت ان کی کریں بچوں کی، اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ ٹیم ورک کرے. آج کی دنیا جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کی بڑی سطح پہ بھی کہیں پر کوئی فرض کریں اپلائی بھی کرتے ہیں نا جابوں کے لیے اسکولوں سے ہٹ کے بھی اعلیٰ سطح پہ، تو وہ یہ ایک پلس پوائنٹ گنا جاتا ہے کہ یو کین ورک ان ٹیم ورک، یعنی ٹیم ورک میں آپ کام کر سکتے ہیں. اسپیسیفکلی ملٹی کلچرل ٹیم ورک، یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاقے کا بندہ ہے، آپ کی زبان بولتا ہے، یا آپ سے کوئی اس کی رشتہ داری ہے، یا آپ کی قبیلے کا ہے، برادری کا ہے، اس کے ساتھ نہیں. ملٹی کلچرل، مختلف قسم کے لوگوں میں، مختلف تھاٹس کے لوگوں میں، مختلف نظریات کے لوگوں میں، یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا کہ وہ ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے. اسی لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم جب بھی کام کریں تو اس بات کو ترجیح دیں کہ ہم ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں کام کریں، کسی ایک محدود طبقے میں نہ رہ جائیں، ہم کسی ایک خاص اس میں نہ رہ جائیں. سمجھے فرض کریں اس میں جینڈر بھی ہے، اس میں رنگ و نسل بھی ہے، برادری بھی ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. یقیناً جب ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے تھاٹس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو کنفلکٹ نہ بنائیں، اس کو پازیٹیو اپنے انسٹیٹیوٹ کا بھی اور اپنے کام کرنے کے انداز کو بھی اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں، اور یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور اس سے بچے بھی بہت کچھ سیکھیں گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا یقیناً کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے نفرتیں بہت زیادہ ہیں، اور ان بنیادوں پہ بھی نفرتیں ہوتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، یہ کس قبیلے سے ہے، کس گاؤں سے ہے، کس علاقے سے ہے. ان چیزوں کی وجہ سے نفرت، یہ آپ کو ختم کرنی ہے. دین یہ پیغام نہیں دیتا. دین تو یہی کہتا ہے کسی عربی کو کسی اجمی پہ وہ فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں، کالے کو گورے بھی نہیں ہے.
تو لہٰذا ایک ایکویلٹی کا میسج جو ہے نا وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ جانا چاہیے، بچوں کو آپ نے سکھانا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں پر مجھے بردر کے سوال کو مزید میں تھوڑا سا آپ سے ایک اور سوال اس میں سے ہی نکال کے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ بچوں کے حوالے سے بھی ہمیں ٹیم ورک کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور واقعی گروپ ورک پہ عموماً بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ گروپ ورک میں کہیں نہ کہیں یا ٹیم ورک میں کہیں نہ کہیں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ جیسے کچھ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ سارا کام خود کر لیتے ہیں، اور جو تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں بچے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے اتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں ان کے کام سے ہی اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور اپنا حصہ اس میں شامل نہیں کرتے۔ اس میں یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ فرض کرے 5 بندوں کی آپ نے ٹیم بنائی، ان کو ایک پروجیکٹ دیا، بچوں کو کام دیا، اس میں سے ایک نے کام کیا، 4 نے کام نہیں کیا، یعنی ہم اس کو اس بچے کے لیے پازیٹیو سمجھتے ہیں کہ یعنی بڑا محنتی بچہ ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن دراصل یہ اس کے لیے ایک نیگیٹو بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام خود کر لینے والا بندہ ٹیم ورک نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہونا چاہیے، اتنا ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیوائڈ کرے۔ اب اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا، آپ نے ٹیم بنائی اور ایک بچے نے کام کیا باقی نہیں کیا، تو آپ اس کو ریزالو کریں کسی اس طریقے سے کہ وہ جو ایک بچہ ہے اس کو کام ڈیوائڈ کرنے کا طریقہ ہے، کام ڈیڈیکیٹ کرنے کا طریقہ ہے، اور یہی اس کی ریفلیکشن بڑی سطح پر یعنی سمجھے آپ کے ادارے کی سطح پر یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر ٹرسٹ نہیں کرتا ایک دوسرے پہ، یعنی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے انسان کو کہ وہ یہ کام کر لے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ جی میں ہوں، بس میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی یہ نہیں کام یہ نہیں کر سکتا، کہ جیسا میں کروں گا کوئی نہیں کرے گا۔ یہ نیگیٹو بات ہے، یہ پازیٹیو بات نہیں ہے، اگرچہ وہ کرتا بھی ہو ایسے، اس کے باوجود یہ ٹیم ورک کے لیے بھی اور سماج کے لیے یہ نیگیٹو بات ہے، یہ آمریت کو لے کے آتی ہے، ڈکٹیٹرشپ کو لے کے آتی ہے۔ آپ کو دوسروں پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہے کہ آپ نے یہ کام ڈیڈیکیٹ کر دیا، البتہ یہ کہ یقیناً کیپیبلٹی کو دیکھ کے، صلاحیت کو دیکھ کے، تو اس کے بعد آپ کو، اور یہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، آپ بہت اچھا کام کر لیں گے۔ فرض کریں چھوٹی سی بات ہے، آفس کی بات ہے، آفس میں آپ جو ہے آپ کو ایک لیٹر ڈرافٹ کرنا ہے، آپ بڑے اچھے لٹریری آدمی ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے لیٹر ڈرافٹ کرنا، لیکن آپ پھر بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ٹو یور سیکرٹری کو کام دیتے ہیں، وہ ممکن ہے وہ ڈرافٹ کر کے لے کے آپ کو پھر اس کا اعتماد کرنا چاہیے، ٹرسٹ کرنا چاہیے، ورنہ پھر ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ٹرسٹ آپ نہیں کریں گے تو آپ کتنے کام کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے آپ کو یہ ڈیڈیکیٹ کرنی چاہیے کاموں کو، اور پھر ٹرسٹ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بہت امپورٹنٹ کام بھی ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ کو دوسروں پر انحصار کرنا چاہیے، اور جتنا آپ دوسروں پر انحصار کریں گے اتنا آپ کی کیپیبلٹیز بہتر ہوں گی۔ میں نے شروع میں شاید ایک بات کی تھی کہ آپ کو سارے کام آنے چاہیے، اگر آپ لیڈر ہیں تو کام آنے چاہیے آپ کو، لیکن آپ خود اپنے ہاتھوں سے وہ کریں، یہ پھر لیڈرشپ نہیں ہے۔ لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلیکیٹ کریں، دوسروں پہ ٹرسٹ کریں، اس سے بھی ان کی تربیت ہوگی، وہ آپ کے کاموں کو انجام دیں گے، کاموں کو سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ خود بنوانے لیڈر یہ سیکھ کے آئیں، آپ جب سیکھ کے آئیں تو دوسرے کو بھی سیکھنے کا آپ اپنی ٹیم میں موقع دیں۔ یہ آپ کا ہاتھ بٹانا ہوتا ہے، یہ آپ کا وہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اکیلے کام، پھر یہ ٹیم ہی نہیں ہے اصل میں۔ اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں، اگر ایک آدمی کام کرے، اٹس ناٹ اے ٹیم نہیں ہے، یہ ٹیم اسی وقت بنتی ہے جب کام ڈیوائڈ ہو اور ایک دوسرے سب مل کر کام کر رہے ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اور کوئی اگر آڈینس میں سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز۔ السلام علیکم سر، میرا کوشچن ہے کہ کیا ممکن ہے کہ اس معاشرے میں ایسے افراد ملے جو آپ کے ادارے کے ساتھ مخلص ہو؟ اگر ہیں تو ان کی شناخت کیسے کریں گے؟ تو آپ نے کیا تھا۔ جی یہ سوال ویسے پہلے سر جواب دے بھی چکے ہیں اس بات کا۔ چلیں اس سوال کو ہم کچھ اس طرح مولڈ کر لیتے ہیں کہ جیسے سر نے پہلے بھی بتایا کہ ایک ٹیم لیڈر میں بہت ساری خصوصیات ہونی چاہیے، اور وہی خصوصیات ظاہر ہے کہ اپنی جو ٹیم ممبرز ہیں ان میں بھی
امپارٹ کرتا ہے جس طرح کے ٹریننگ کے ذریعے یا موٹیویشن کے ذریعے یا مختلف طریقوں کے ذریعے. تو میرے ذاتی خیال میں مجھے آپ درست بھی کریں اگر میں غلط ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صبر سب سے زیادہ اہم ہے؟ مطلب بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کام تو میں اکیلے بھی کر سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اتنا تکلیف اٹھانے کی، دوسرے کو سکھانے کے لیے میرے گھنٹوں لگ رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کام میں خود ہی کر لوں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صبر جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ایک ٹیم لیڈر کے لیے، ایک ٹیم تشکیل دینے کے لیے اور اسے چلانے کے لیے؟ یہ بالکل صبر بہت بڑی کوالٹی ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے. اور مثلا سارے انبیاء کرام جو گزرے ہیں انہوں نے صبر سے کام لیا اور اس کی تلقین کی گئی ہے ہمیشہ، اور وہ ہے بھی اسی طریقے سے. سب سے بڑی یعنی ہیومن ریسورسز کے ساتھ ڈیل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پیشنس. اسی لیے جیسے جیسے بندہ سٹیجز طے کرتا ہے، سٹیپس طے کرتا ہے، ہیرارکی میں اوپر کی طرف آتا ہے، لیڈرشپ کی طرف جاتا ہے، تو اتنا اس کو صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ صبر اس کو کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر پیشنس جو ہے وہ پیدا ہوگی. اس کے سامنے خرابیاں بھی ہوں گی، اس میں بھی اس کو پیشنس رکھنی پڑے گی. رولز کی وائلیشن ہوگی، اس میں بھی اس کو صبر سے کام لینا پڑے گا. تو یہ ساری چیزوں میں نا اس کو صبر کو دیکھیں. جب انسان مصیبت، قرآن کی آیت ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ آپ مدد لیں، آپ کامیاب ہوں گے. صلاۃ یعنی دعا، نماز اور دعا جو ہے، دعا کے ساتھ کام، دعا کو بھی کوئی فراموش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے وہ جڑنے والی جو بات ہے وہ ضرور سامنے رکھیں. اگر آپ کہیں پرابلم میں آتے ہیں تو صبر کریں، یہ پرابلم سالو ہوگی. آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اور جس طرح بات آپ نے کی کہ وہ کہتے ہیں میں تو خود کام کر لوں گا، چھوڑو ان لوگوں کو، ان سے کیا ہونا ہے. لیکن آپ کو یہاں پہ صبر کرنا پڑے گا. یہی ٹیم بلٹ ہوگی، یہی ٹیم آپ کا ہاتھ بٹائے گی. لیکن اگر آپ نے ان کو چیزوں کو سکھایا، لیڈر کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ وہ بھی ایک ٹیچر ہے. ٹیچر کا مطلب نہیں کلاس روم میں جا رہے ہیں، ٹیچ کر رہا ہے، اپنی ٹیم کو ٹیچ کر رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، ان کو سکھا رہا ہے. تو اس کے لیے صبر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اور ہر ٹیچر کو بھی اندازہ ہے جو بھی کلاس روم میں جاتے ہیں کہ کلاس روم میں آپ کو کتنا صبر کرنا پڑتا ہے. تو لہذا صبر بہت ہی ضروری صفت ہے. اچھا ہوا آپ نے اس کی نشاندہی کی کہ یہ آپ کو اپنے اندر کوالٹی بلڈ کرنی چاہیے. ہر خصوصاً ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ صبر کو یعنی صابر انسان جو ہے وہ بننا چاہیے. جی بہت شکریہ. اب گفتگو کو ہم تقریباً اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. ایک بہت اہم سوال مجھے لگتا ہے کہ رہ گیا ہے جس کو میں ضرور چاہوں گی کہ ہم آخر میں ایڈریس کر لیں. وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ٹیم ورک کی بات کی، ٹیم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جب ٹیم اکٹھی کام کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مجموعی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. لیکن ٹیم میں اگر 10 لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ 10 لوگوں میں انفرادی فوائد بھی ہوں گے لوگوں کو. تو وہ کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب ٹیم میں ہم کام کرتے ہیں تو ہر بندہ اپنا ان پٹ ڈالتا ہے، تو وہ آؤٹ پٹ بھی انڈیویجول چاہتا ہے. جب وہ انڈیویجول ان پٹ ڈال رہا ہے تو اس کو ایک کلیکٹیو آؤٹ پٹ تو مل رہا ہے، لیکن وہ ایک انڈیویجول آؤٹ پٹ بھی چاہتا ہے. تو آپ کے خیال میں ٹیم ورک انڈیویجولی کس طرح ہیلپ کر رہی ہے لوگوں کو؟ جہاں تک میں آپ کو سوال سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی جو ٹارگیٹس بناتے ہیں ان ٹارگیٹس کو اچیو جو کرنے کے لیے، جیسا ایک کولیکٹیو ٹارگیٹ ہے، تو ہمیں انڈیویجول ٹارگیٹ بنانا چاہیے. بلکہ آپ کی بات سے یہ بات اچھا ہوا اس کو بھی کلیئر ہو جائے کہ پرسنل آپ کو بھی ٹارگیٹس بنانے چاہیے. کیونکہ انسان جو گروتھ ہے وہ گروتھ صرف ادارے کی نہیں ہوتی، ادارے کے ساتھ آپ کے ڈپارٹمنٹس کی بھی ہونی چاہیے، آپ کے اسٹاف کی انڈیویجول گروتھ بھی ہونی چاہیے. دیکھیے جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں ذاتی طور پر کامل ہوں، مجھے کسی گروتھ کی ضرورت نہیں، سمجھے اس دن اس کی موت ہے. لہٰذا انسان ہر وقت انسان کو آگے بڑھنا ہے. جس طرح اداروں کو آگے بڑھنا ہے اس طریقے سے خود انسان کو بھی آگے بڑھنا ہے. لیکن جس طرح میں نے بات کی کہ ادارے کو بھی ایک ویژن مشن بنانا چاہیے، ٹارگیٹس بنانے چاہیے. کچھ میں نے مثالیں دی ٹارگیٹس کی، حالانکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اور جب تک آپ ٹارگیٹس نہیں بنائیں گے آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. تو ادارے کو ٹارگیٹس بنانے، اسی طریقے سے آپ کو بعنوان
टीम मेंबर, आपके पर्सनल टारगेट्स भी होने चाहिए। आप पर्सनल टारगेट्स भी बनाएं अपने लिए, उसको भी उसी तरीके से वैल्यूएट करें, अचीव करें, अपने आप को खुद असेस करें, यानी खुद एहतसाबी आपके अंदर होनी चाहिए। फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ कि आपको महसूस होता है पर्सनली कि आप फलां चीज़ में थोड़ा कमज़ोर हैं, मतलब समझे ईमानियात में ही थोड़े कमज़ोर हैं, मतलब नमाज आप उस तरीके से उतने खुशू व खुशू के साथ नहीं पढ़ते, चूँकि मिशन का तकाजा है आपके, आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा से लिंक करने के लिए नमाज ज़रूरी है, आप उस तरह से नहीं पढ़ रहे, तो आप इसका एक टारगेट बनाएं कि इस साल मैंने इसको इम्प्रूव करना है। उसके लिए बेशक इवेल्युएटेड टारगेट यानी जो क्वांटिफाई हो सके वो बनाएं। वो बनाने के बाद आप अपने आप को इवेल्युएट करें, अपनी तरक्की खुद करें, ठीक है ना। आप कोई और अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हैं, आप में सखावत नहीं है, आप में नेगेटिविटी ज़्यादा है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, फ़र्ज़ करें, इसको कम करें। जैसे सब्र है, सब्र नहीं है, बेसब्री है, सुस्ती है। मतलब कुछ लोग होते हैं वो स्कूल उन्होंने आना है तो हमेशा लेट आते हैं। ये उनको समझना चाहिए कि ये आपकी खराबी है, इस खराबी को दूर करें, यानी टाइम से आने की कोशिश करें, फिर देखें कि आपने इसको अचीव किया है नहीं किया। मिसाल दे रहा हूँ, इसमें बहरहाल कोई और भी बात हो सकती है, यानी एक अपनी कमज़ोरियों का, पर्सनल कमज़ोरियों का हिसाब करके फिर, और ये कि जहन में रखें कि जब इकट्ठे मिलकर आदमी काम करता है ना, तो एक दूसरे से बहुत सीखता है और सीखना चाहिए। एक दूसरे को अपना राइवल यानी वो नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा कोई रकीब है, इसको अपना सपोर्टिव पर्सन समझना चाहिए कि ये मेरा साथ देगा। और जब टीम वर्क होगा और इखलास की बुनियाद पर अल्लाह ताला के मिशन के काम के लिए होगा, तो फिर एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी करते हैं और करेंगे भी। तो उस सूरत में जो है वो इंसान की पर्सनल ग्रोथ भी होती है, उसकी ईमानियात भी बढ़ती हैं, उसकी अखलाकियात भी बढ़ती हैं, उसमें अच्छी खूबियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं, अच्छा टैलेंट उसके अंदर आता है। तो लिहाजा ये पर्सनल ग्रोथ की भी बात है, और इंशाल्लाह टीम वर्क आप करेंगे या जो भी करते हैं वो यकीनन टीम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इन्वायरमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो बरादराना ऐसा हो, जिसमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर जो है वो काम करने का जज्बा भी मौजूद हो, एक दूसरे की टांगे खींचने वाला जज्बा ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आज हमने सुनी और कोशिश की कि हम इस पूरे टॉपिक को कवर भी कर सकें। अगर स्कूल की तरफ से कोई मज़ीद सवाल है तो आप काइंडली कर लें, हम उसका जवाब ले लें, उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सलामत रहें, बस बहुत अच्छा सेशन रहा। खुदा तौफीकात में इजाफा करे और जी आगा की उम्र दराज करे, सलामत रहें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और थोड़ा-सा अगर मैं इसको सम अप करूँ आखिर में, तो सर ने जो बातें कही उससे हमने ये सीखा कि हमें एक मिशन हमारा होना चाहिए, हमारा एक विज़न होना चाहिए, उस पे हमें काम करना चाहिए, इसार का और सब्र का जज़्बा होना चाहिए, और इसके साथ-साथ हमें अपनी और दूसरों की तरबियत पे भी काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वो ये है कि आपको कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि सब्र करना चाहिए, तो सब्र के साथ-साथ आपको कोशिश भी करते रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो इस कोशिश को जारी रखिए, आप और हम मिल के सब इंशाल्लाह इस तालीम के सफ़र को जारी रखेंगे। और सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी खूबसूरत बातें की और हमें सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। बहुत शुक्रिया आपका। पर मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और क्योंकि आप लोगों ने, ऑडियंस भी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी इन्हमाक के साथ और तवज्जो के साथ बातों को सुना, तो मैंने भी लर्न किया इन चीज़ों से, आपके जज्बे से एनर्जी लेने की कोशिश की है कि इंशाल्लाह आप जैसे लोग साथ होंगे, मिल के चलेंगे, तो बहुत ही इंशाल्लाह कामयाबियाँ जो है वो हमारे सामने आएंगी। अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिल के इस तालीम को की गुफ्तगू को
مزید پھیلا سکیں. اور جب آپ اس کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اور سب سے اہم کہ جب آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھیں تو کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کریں. اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور پوچھیں تاکہ ہم ان کے جوابات دیں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ اوپر کی سطح پر یعنی ہمارے ٹیچرز میں باقی سٹاف میں لڑائی جھگڑے ہیں، ایک ٹیچر آتا ہے وہ کسی کی برائی کرتا ہے، دوسرا آتا ہے کسی کی برائی کرتا ہے، وہ ایک پہ وزن ڈال دیتا ہے کہ اس کی غلطی ہے، وہ دوسرے وزن ڈال دیتا ہے کہ اس کی غلطی ہے. اگر بچے دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرز عمل کو اپنائیں گے اور یہ ایک نیگیٹیوٹی ان کے اندر جنریٹ کرے گا. تو لہذا آپ کو شاید معلوم بھی نہ ہو، بلکہ اثرات تو خیر نظر آتے ہیں، لیکن یہ آپ تربیت کر رہے ہیں ان کی نیگیٹو معنوں میں. اگر ٹیم میں کولیبوریشن نہیں ہے، اور اگر ٹیم میں کولیبوریشن ہے، اتحاد ہے اور ٹیم ورک اکٹھا کیا جا رہا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، تو بچوں کی اس میں جو ہے وہ تربیت بھی ہوتی ہے.